बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज अगस्त की 20 तारीख है। ये आज के दिन का मेरा आपसे पहला इंटरेक्शन। अहम तरीन ख़बरें हैं और ज़्यादा ख़बरें हैं, क्विकली शुरू करते हैं। रऊफ़ कलासा साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं शाहिद मेतला साहब को हमने टेलीविज़न पर प्रोग्राम करते हुए बतौर तज्ज़ियाकार और उसके अलावा सोशल मीडिया पर एक्टिव देखा है। लेकिन रिसेंटली शाहिद मेतला साहब ने तहलका मचाया जब जनरल बाजवा साहब के हवाले से उन्होंने ख़बरें दी। उनसे जो होने वाली मुलाकात थी, उसके बाद उन्होंने काफ़ी कुछ रिवील किया। तो शाहिद मेतला साहब जो हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और उसके बाद रऊफ़ कलासा साहब ने शाहिद मेतला साहब को हतक के इज़्ज़त का नोटिस भेज दिया है। माजरा क्या है, यहाँ मैं सबसे पहले ये आपके सामने रख दूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और कुछ दीगर चीज़ें हैं, उनकी बात करेंगे। रऊफ़ कलासा साहब प्रोग्राम में बैठे हुए थे शहजाद इकबाल साहब के जियो न्यूज़ पर, और वहाँ पर वो बता रहे थे कि जनरल फैज़ हमीद जब DGSI थे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया सेल था। उस सोशल मीडिया सेल से ट्वीट्स मार्क करके सहाफ़ियों को बताया जाता था, जनरल फैज़ की तरफ से पैगामात जाते थे, डिलीट कर दें, ये डिलीट कर दें। सहाफ़ी ख़ुद कर देते थे तो ठीक, वरना उनके जो बॉसेस हैं उनसे कहा जाता था, चैनल मालिकान से कहा जाता था और ये डिलीट करवाया जाता था। ये बात रऊफ़ कलासा साहब कर रहे थे तो जियो न्यूज़ ने इस पर एक ट्वीट किया और कहा, इमरान खान के दौरे हुकूमत में कैसे सहाफ़ियों के ट्विटर अकाउंट्स को मॉनिटर किया जाता था, रऊफ़ कलासा ने बता दिया। शाहिद मेतला साहब ने इस पर लिखा, लेकिन मौसूफ तो यानी रऊफ़ कलासा साहब के लिए जनरल फैज़ के पसंदीदा थे और फैज़याब होते रहे। जो चैनल आप जनरल फैज़ ने बनाया था उसमें घर से बुलाकर टीवी पर शो दिया गया था और फिर दोबारा भी घर से बुलाकर पब्लिक न्यूज़ पर शो दिया गया। बंदे को थोड़ी सी नमक हलाली करनी चाहिए थी। यहाँ शाहिद मेतला साहब ने आखिर में ये जो थोड़ी सी नमक हलाली करनी चाहिए थी, यहाँ मसाला भी तेज़ कर दिया और रऊफ़ कलासा साहब ने इस पर शाहिद मेतला साहब को नोटिस भेजा। शाहिद मेतला साहब ने ये भी खुद ट्वीट किया। ट्वीट करने पे सहाफ़ी शाहिद मेतला को कॉलम नवीस रऊफ़ कलासा का कानूनी नोटिस। सहाफ़ी शाहिद मेतला को कॉलम नवीस रऊफ़ कलासा का कानूनी नोटिस। जो तरीक़ा होता है वही इसका तरीक़ा है कि आपने गलत इल्ज़ाम लगाया है मेरे क्लाइंट पर, अपने वकील के ज़रिए नोटिस भेजा रऊफ़ कलासा साहब ने और कहा है कि 14 दिन में गैर मशरूत मुआफ़ी मांगें, क्योंकि आपने गलत बात की है। गैर मशरूत मुआफ़ी 14 दिन में आप नहीं मांगते तो फिर आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 50 करोड़ का हर्जाने का ये नोटिस है और आपको फिर अदालतों में नतीजा भुगतना होगा। ये लुबे-लुबाब है नोटिस का। अब रऊफ़ कलासा साहब जो ये बता रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद के दिनों में ये सब कुछ होता था और इस तरह से मैनेज किया जाता था, मैंने तो सहाफ़ियों को बड़ा ठीक ठाक तरीक़े से एग्रेसिव देखा है। रऊफ़ कलासा साहब को भी देखा है। यानी एक कलासा साहब के पिंड ट्वीट पे मौजूद था कि इमरान खान साहब ने उनके बारे में कोई बात की है, वो भी फ़खरिया कलासा साहब ने लगाई हुई थी और कलासा साहब सीनियर हैं, उस्ताद हैं, बड़े। दूसरा कलासा साहब ने और मोहम्मद मालिक साहब ने इमरान खान साहब के सामने बैठकर जब फ़िरदौस आशिक़ आवान साहिबा गालिबन वज़ीर आज़म की मुशीर इत्तलात थी, तब वो जो था कि हम तो ये जो अनइलेक्टेड लोग इनको नहीं जानते, हम तो आपका गिरेबान पकड़ेंगे, हम तो आपसे पूछेंगे, ये बातें हुई थी। कलासा साहब ने भी, मालिक साहब ने भी बहुत सख्त बातें की थी। तो इमरान खान साहब के दिनों में तो सहाफ़ियों को हमने इतना दिलेर देखा है। कलासा साहब भी दिलेर आदमी हैं, तो ये जो बात कर रहे थे मुझे नहीं अंदाज़ा, क्योंकि मैंने खुद इमरान खान साहब का बड़ा सपोर्टर होने के बावजूद भी 2 बार ऐसे ट्वीट किए कि इमरान खान साहब की टीम में से बाज़ लोगों ने मुझे कहा, यार ये क्या कर दिया। लेकिन वो दोस्त थे इसलिए उन्होंने ये कहा, मगर कभी कोई चीज़ डिलीट नहीं करवाई गई। एक ट्वीट मैंने एक बार ऑन रिकॉर्ड ट्विटर पे, मेरे ट्विटर पे जाके आप ढूंढ भी लीजिए, मैंने कहा था मैंने एक मेहरबान दोस्त के कहने पर एक ट्वीट डिलीट किया है और वो जो ट्वीट डिलीट किया था, वो ट्वीट जो था वो एक हसास शख्सियत के बारे में था और वो भी मुझे ये कहा गया कि अगर आप प्लीज़ डिलीट कर दें। तो जिन्होंने कहा उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि अगर आप प्लीज़ डिलीट कर दें तो आपसे रिक्वेस्ट है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि मैं इसको ऑन रिकॉर्ड लाऊंगा, क्योंकि जो चीज़ मैंने की है मैं उसको ऐसे ही अंडर द कारपेट डाल दूँ, ये मैं नहीं कर सकता। तो ये मैंने किया था।
تو کلاسز اب جو بتا رہے ہیں اس پہ انہوں نے نوٹس کر دیا ہے. مہر بخاری صاحبہ کا معاملہ، مہر بخاری صاحبہ اور اے آر وائی کا بریک اپ ہو گیا ہے. اب یہ جو بریک اپ ہونے کی کہانی ہے یہ سوشل میڈیا پر آئی تو میرے لیے بہت بڑی چیز تھی، کیونکہ مہر بخاری صاحبہ خبر جو شو کر رہی تھیں اے آر وائی پر، یہ وہ سلاٹ ہے جو ارشد شریف شہید کے جانے کے بعد مہر بخاری صاحبہ کو ملی، اور انہوں نے بھی اس پر جو ٹویٹر پہ بھی اور ویسے بھی ایک ایموشنل ریئیکشن دیا تھا کہ اس جگہ جہاں ارشد شریف صاحب کا پاور پلے شو ہوتا تھا وہاں مہر بخاری صاحبہ شو کر رہی ہیں. اب ان کے ہسبینڈ کاشف عباسی صاحب وہ بھی اے آر وائی پر شو کرتے ہیں، مہر بخاری صاحبہ بھی شو کر رہی تھیں، اور دونوں دو بڑے اینکر اے آر وائی پر دو بڑے سلاٹس، یعنی دو میجر سلاٹس. ایک فلیگ شپ شو ہے آف دا ریکارڈ، اے آر وائی کا سب سے بڑا شو ہے کاشف عباسی صاحب کا، اور جب تک ارشد شریف شہید تھے تو دونوں برابری پر تھے. پھر مہر بخاری صاحبہ کا شو ہے، بڑا شو ہے. اب کاشف عباسی صاحب شروع سے اے آر وائی کے ساتھ ہیں، کوئی میرا خیال ہے کہ 22 سالہ رفاقت تو ہے، 22-23 سالہ رفاقت. تو میں نے اس خبر کو جاننے کے لیے کہ ہوا کیا، مہر بخاری صاحبہ جو کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا اے آر وائی پہ آئی تھیں تو ہوا کیا، میں نے یہ جاننے کی کوشش کی. تو میں نے خود جو متعلقہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ خبر ہے ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی. رات میں خبر آئی تھی، رابطہ نہیں ہوا. آپ صبح یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں. تو پھر میں نے اے آر وائی میں بہت ہائیلی پلیسڈ لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی. جو خبر نکلی ہے وہ انتہائی قابل اعتبار ذرائع سے میں خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ عام طور پہ ہم یہ سوچتے ہیں نا، ابھی بھی رؤف کلاسہ صاحب کی جو بات کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہوتا ہے، تو اور اس وقت بھی پریشر کی بہت بات ہوتی ہے. تو مہر بخاری صاحبہ کے اے آر وائی سے نکلنے میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پریشر نہیں ہے. مہر بخاری صاحبہ کے اے آر وائی سے نکلنے میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی پریشر نہیں ہے. یہ اے آر وائی کی ٹاپ مینجمنٹ کا اپنا فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ چلیے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ مہر بخاری صاحبہ کا نہیں ہے، یہ اے آر وائی کی ٹاپ مینجمنٹ کا فیصلہ ہے. اور کیا یہ ہم اس سے کوئی ایسی چیز کہیں گے کہ اگر یہ مہر بخاری صاحبہ کا فیصلہ نہیں ہے تو کیا ہیز شی بین شون دا ڈور؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا ہے. گڈ نوٹ پہ اینڈ ہوا ہے، اچھے نوٹ پہ اینڈ ہوا ہے. یہ جو بریک اپ ہے یہ تعلق ایک اچھے نوٹ پہ ہوا ہے. اور مہر بخاری صاحبہ اب دنیا نیوز جا رہی ہیں. ہوا کیا، بڑی آرگنائزیشنز میں ایسے ایشوز ہو جاتے ہیں، تو دونوں فلیگ شپ شو کر رہے تھے، بڑے شوز کر رہے تھے، تو اس طرح کا کچھ ایشو تھا، تو اس لیے جو ہے وہ یہ ختم ہوا ہے. اور مجھے جو اندر ویل پلیسڈ سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اب سے تقریباً کوئی 3.5-4 مہینے پہلے بھی ایسی ہی نوبت آئی تھی لیکن وہ ٹل گئی تھی. بس اتنی بات جان لیجیے آپ. تو اب یہ بہرحال ہو گیا، لیکن مہر بخاری صاحبہ جو ہیں وہ کامران خان صاحب جو نقطہ جا رہے ہیں ملک ریاض کا جو پروجیکٹ ہے اس کو ہیڈ کرنے، تو وہ سلاٹ خالی ہو رہا ہے. مہر بخاری صاحبہ دنیا نیوز پر وہ شو کریں گی جو کامران خان صاحب کرتے تھے، اور وہ سلاٹ مہر بخاری صاحبہ کے پاس آئے گا. نیوز شو کامران صاحب بھی کر رہے تھے، مہر بخاری صاحبہ بھی کر رہی تھیں. تو مہر بخاری صاحبہ نے دنیا نیوز پر ویسے بھی بڑا ہیوی ایک شو کر رکھا ہے، اور وہ 8 بجے کا سلاٹ تھا. مہر بخاری صاحبہ اف آئی ایم ناٹ رانگ 8 بجے گئی تھا، تو مہر بخاری صاحبہ وہاں شو کرتی تھیں. اور بلکہ شاید 8 بجے کا شو تھا مبشر لقمان صاحب کے پاس، مہر بخاری صاحبہ جو ہیں وہ رات 10 بجے کا شو کرتی تھیں. تو بہرحال ایک بڑا مشہور شو ہوا تھا ملک ریاض مبشر لقمان مہر بخاری صاحبہ والا بھی. تو اب وہ واپس دنیا نیوز جا رہی ہیں اور وہاں سے شو کریں گی. تو یہ مہر بخاری صاحبہ کے اس معاملے میں تھا. سوشل میڈیا پر خبر تھی، میں نے پھر اس کی جو ڈیٹیلز ہیں معلوم کی، اور جتنی میں آپ کو بتا سکتا تھا وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دی ہیں. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں، فیض حمید کی گرفتاری کے بعد اور محمد اکرم ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل جن کا 6 افراد کا گروپ بھی تھا، ان کے لاپتہ ہو جانے کے بعد بھی عمران خان صاحب کا ایک انٹرویو ہمارے سامنے آ گیا ہے. itv.com/news وہاں عمران خان صاحب کا انٹرویو ہوا ہے، اور اس انٹرویو میں عمران خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ ان حالات میں جب کہا تھا نا یہ لوگ سہولت کاری کر رہے تھے تو عمران خان یہ کر رہا تھا. عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام تبدیلی، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے لیے اس وقت ترسے ہوئے ہیں. اور جو الیکشن ہوا فروری 2024 کا الیکشن، اس الیکشن کے بعد لوگوں نے یہ
دیکھا کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہو گیا، کیونکہ لوگ چاہتے تھے خود ارادیت، حق خود ارادیت، وہ انہیں ملا، انصاف اور حقیقی آزادی، تو لوگوں نے اس کے لیے ووٹ کیا تھا۔ عمران خان صاحب نے اس میں آئی ٹی وی نے جب سوال پوچھا تو برطانوی وزیر اعظم کو، نو منتخب برطانوی وزیر اعظم کو بھی مخاطب کیا اور ان سے کہا کہ میں برطانوی وزیر اعظم سے کہتا ہوں کہ آپ تصور کیجئے کہ آپ کی ایک پارٹی جس نے بمشکل 18 سیٹیں جیتی ہوں، وہ آپ کے ملک کی پارٹی آپ کا جیتا ہوا مینڈیٹ چھین لے، آپ کی پارٹی کے نشانات چھین لیے جائیں اور آپ کے لیڈرز کو اس وقت تک قید یا تشدد کا نشانہ بنایا جائے جب تک وہ وفاداری تبدیل نہ کر لیں یا سیاست چھوڑنے کا اعلان نہ کریں۔ آپ تصور کریں کہ گھروں میں توڑ پھوڑ کی جائے اور خواتین اور بچوں کو رات گئے اغوا کیا جائے۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ذہنی اور جسمانی طور پر طویل جد و جہد کے لیے تیار ہوں۔ جیل میں کتابوں کا مطالعہ اور ورزش اور نماز 3 چیزیں ہیں جو مجھے ذہنی اور جسمانی طور پر فٹ رکھتی ہیں۔ عمران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت اور آزادی حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں، لیکن میں اس طویل جد و جہد کے لیے ذہنی طور پر، جسمانی طور پر تیار ہوں۔ میں 1 سال سے زیادہ عرصے سے ایک 7x8 کا ایسا سیل ہے جہاں سزائے موت کے قیدی رکھے جاتے ہیں، وہاں مقید ہوں۔ یہ جگہ دہشت گردوں کے سزائے موت کے قیدیوں کے لیے مختص ہوتی ہے۔ میری کنٹینیوس سرویلنس ہے اور کسی قسم کی رازداری کا، پریویسی کا کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر یہ جمہوریت کو لاحق خطرات پر آواز اٹھائیں۔ یہ عمران خان صاحب نے ان سے مطالبہ کیا ہے۔ آخر میں آپ سے عرض کروں، نتاشا محمد علی، یہ جو کارساز پہ ایکسیڈنٹ ہوا کراچی میں بڑا مشہور ہے کارساز کی چڑیل، وہ کہانیاں بن جاتی ہیں نا، تو کارساز کی چڑیل شہر کے لوگوں میں کہانیوں میں بڑی مشہور چیز ہے، پرانی۔ اس ایکسیڈنٹ کے بعد وہ جو خاتون جس حلیے میں، جس حالت میں ملی، اس کے بعد سوشل میڈیا پر، خاص طور پر فیس بک پر کارساز کی چڑیل چل رہا ہے ان خاتون کے لیے۔ ان خاتون نے ایک لینڈ کروزر میں تھیں، اس سڑک پر ایک گاڑی کو ہٹ کیا، کچھ بائکس کو ہٹ کیا، 3 افراد جان سے گئے۔ بعض جگہوں پر یہ تعداد 5 بتائی جا رہی ہے، لیکن آخری اطلاعات تک 3 افراد کی تصدیق ہو رہی تھی کہ 3 افراد جان سے گئے۔ اور موقع پر 2 افراد، ایک 20 سالہ لڑکی، ایک 60 سال کی بزرگ، یہ موقع پر جان سے چلے گئے۔ یہ خاتون جو تھیں، ان کی لینڈ کروزر بھی الٹ گئی، ان کو نکالا گیا۔ ان کی حالت کو دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ یہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ اب یہ اس ایکسیڈنٹ میں کسی چوٹ کی وجہ سے اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھیں، یا یہ کسی چیز کے زیر اثر تھیں، کوئی دوا تھی، کوئی نشہ آور چیز تھی جس کے یہ زیر اثر تھیں تو انہوں نے یہ ایکسیڈنٹ بھی کیا، یہ ابھی نہیں معلوم۔ لیکن ان خاتون نے خوفناک ایکسیڈنٹ کیا۔ اب ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ جو نتاشا محمد علی ہیں، جن کے شوہر ایک بہت بڑی چیز ہیں، ایک ہوتا نا بلینئر ٹائپ کا انویسٹر، فائنانسر، کوئی بڑا ٹائکون، اس ٹائپ کا ان کا پروفائل ہے، اور یہ جو ونڈ پاور ہے اس میں اپنا ایک سلسلہ ان کا انرجی کا ہے اور بہت ٹھیک ٹھاک بڑا بزنس ہے ان کا۔ تو یہ صاحب جو ہیں، مطلب لینڈ کروزر، پیچھے گارڈز کی گاڑیاں، یہ تمام چیزیں ہی بتا دیتی ہیں کہ بندہ جو ہے وہ کتنی تگڑی اسامی ہے۔ ان خاتون کے لیے ہم نے فوری طور پر دیکھا یہ کہ رینجرز والے بھی وہاں پر موجود، سیکیورٹی گارڈز وغیرہ بھی، وہ لوگوں کو ہٹا رہے تھے پیچھے، اور لوگ ان خاتون کو باقاعدہ طور پر ان کا سر گھما رہے ہیں، ان کی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ جو لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں، بھڑک جاتے ہیں لوگ کہ بندہ مار دیا، وہ تھا۔ ان خاتون کی پھر بعد میں تھانے سے فوٹیج آئی، اس میں یہ ایک ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھی ہوئی تھیں، بڑی زبردست جگہ پر۔ تو بڑی تکلیف دہ صورتحال تھی کسی بھی بندے کے لیے کہ یار یہ ان کو پروٹوکول کس چکر میں مل رہا ہے۔ ان کے شوہر بھی پہنچ گئے۔ ظاہر ہے کہ اگر ان کے پاس لائسنس وغیرہ ہوگا تو ان کی ضمانت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ اسرٹین ہونا ہے کہ غلطی کس کی تھی، کیا تھا، کیا ہوا، کیسے ہوا، بہت کچھ ہے، اور ہمارے سسٹم میں بہت کچھ ہو جاتا ہے بعد میں۔ یعنی میں اگر دیکھوں تو ان خاتون نے جو 3 جانیں لے لی ہیں، اس سے پہلے مجھے ہمارے ہاں یہ چیزیں کیسے چلتی ہیں اس کو دیکھنے کے لیے کیا ملتا ہے۔ ریسنٹلی مجید اچکزئی، اس نے سڑک پہ کھڑے ہوئے ٹریفک پولیس والے کو ایسے سامنے سے ایسے اڑا دیا، کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں ایسی ہی مثالوں میں دیکھوں، کشمالہ طارق صاحبہ کی گاڑی سے، وہ بیچارے مہران میں موجود نوجوان، وہ جان سے گئے،
اور کشمالہ طارق صاحبہ ایک بڑے سرکاری عہدے پر موجود ایک بڑی طاقتور شخصیت، کیا ہوا؟ معاملہ مینج ہو گیا۔ پھر کراچی میں ایک سرکاری افسر کی گاڑی تھی، درخشاں تھانے کی حدود میں ویگو ڈالا تھا، تو وہ ویگو ڈالا، اس سے ایک نوجوان کی جان گئی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ آپ ایسے ہی دیکھیے کہ جسٹس شہزاد ملک صاحب جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے، اب سپریم کورٹ میں ہیں، ان کی بیٹی کی گاڑی کی ٹکر سے 2 نوجوان جو ہے وہ جان سے گئے۔ اس معاملے کی تفتیش ہونی ہے، چھان بین ہونی ہے، چل رہا ہے، لیکن ابھی اس کی بھی ضمانت ہوئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ میں اپنے ملک میں کسی مہران والے کو، کسی بائک والے کو اڑاتے ہوئے دیکھوں، یا 2 بائک والے ان میں سے ایک دوسرے کا ایکسیڈنٹ کر دے، اور اگر ایک کھڑا ہوا ہو نا اپنے پیروں پہ، تو یہاں سے پکڑا جاتا ہے اور لے کے جاؤ اس کو، یہ لینگویج ہوتی ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے، اور جب وہ تھانے پہنچتا ہے تو وہ لاک اپ میں ہوتا ہے۔ قانون غریب، متوسط اور مالی طور پر کمزور آدمی سے الگ انداز میں ڈیل کرتا ہے، اور یہ جو لینڈ کروزر والے، فارچونر والے، ویگو ڈالے والے ہیں، ان سے قانون الگ طریقے سے ڈیل کرتا ہے۔ یہ ہمارے ملک کی ایک بھیانک حقیقت ہے، اور اس بھیانک حقیقت کو ہم اللہ نہ کرے کہ یہاں پر ہوتے ہوئے دیکھیں۔ ان خاتون کی غلطی نہیں ہے، لا شوڈ ٹیک اٹس ڈیو کورس، اور اس کے بعد ان خاتون کی غلطی نہیں ہے تو معاملہ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ان خاتون نے 1 سے زائد گاڑیوں کو جس طرح سے ہٹ کیا، ان کی گاڑی جس طرح سے الٹی ہے، تو بڑے سوالات ہیں اس معاملے میں۔ میں کہیں بھی کسی بھی طرح کا ججمنٹ پاس کرنے کی نہ تو حیثیت میں ہوں، نہ کرنا چاہیے مجھے، لیکن جس طرح کی ان خاتون کی کیفیت نظر آ رہی تھی تو دیکھنا پڑے گا، اور جس طرح کی ان کی مالی حیثیت ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے یہ بھی ہمیں ابھی دیکھنا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔